बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन वक़ालल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। मौज़ूअ गुफ्तगू अलाइम ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर तवज्जो दिलाएँ कि मुमकिन है कि बाज़ अफ़राद ने साबक़ा हमारे लेक्चर को न सुना हो। अलबत्ता हमारा हर लेक्चर तकरीबन एक अलग मौजू का होगा और पिछले लेक्चर पे उसका इतना इंशाअल्लाह दारो मदार नहीं होगा। तो ये जहन में रहे कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वें खलीफा और उम्मत मुस्लिमा के 12वें इमाम, जैसा कि तमाम मुसलमानों का इजमा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 खुलफा होंगे, इस उम्मत के 12 अमीर होंगे और 12 इमाम होंगे, और इमाम महदी अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वें खलीफा और जानशीन हैं। दो उनकी गैबतें हैं, एक गैबत सुग़रा, एक गैबत कुबरा, और इस वक्त गैबत कुबरा चल रही है और गैबत कुबरा जब ख़त्म होगी तो उस वक्त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, या बअल्फ़ाज़ दीगर जब इमाम का ज़हूर होगा तो उस वक्त गैबत कुबरा ख़त्म होगी। गैबत कुबरा ख़त्म होने की या ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की कुछ निशानियाँ हैं। अलामत की जमा है अलाइम, अलाइम, अलामत की जमा अलाइम। तो जब कहा जाए ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की अलामतें तो ये भी बिल्कुल सही है, और अगर अलामतों या अलामतें के अलावा अरबी में जमा कहा जाए तो कहा जाएगा अलाइम। तो अलामत की जगह जमा है अलाइम। अब ये अलामतें कुछ तो वो हैं कि जो आपके ज़हूर से मुमकिन है कि 100 साल, 150 साल, 200 साल तक चलें, कि जिन्हें कहा जाता है अलाइम उमूमी, यानी जर्नल साइन। साइन हैं ज़हूर के लेकिन ये जर्नल हैं और ये चल सकते हैं, मुमकिन है 100 साल, 50 साल, 150 साल चल सकते हैं, और मुमकिन है इससे ज़्यादा। और कुछ अलामतें हैं बिल्कुल ज़हूर से कुछ दिन पहले की, और ज़हूर से कुछ दिन पहले की कुछ अलामतें हैं हतमी। हतमी से मुराद वो ज़रूर ज़ाहिर होंगी। गैर हतमी अलामतें कौन सी हैं कि मुमकिन है कि वो ज़ाहिर हों और मुमकिन है कि वो कई दफ़ा ज़ाहिर हों और उसमें लोग कन्फ्यूज़ रहें। एक दफ़ा हों, 2 दफ़ा हों, मुमकिन है कई दफ़ा हों, और उमूमन पब्लिक हिसाब ना लगा सके कि ये कब हुई या इससे पहले भी हुई या नहीं हुई। मिसाल के तौर पर अलामतों में से एक अलामत जो ज़हूर से पहले की लेकिन गैर हतमी अलामत है वो है मस्जिद कूफा का ख़राब हो जाना। ये मस्जिद कूफा अभी भी हाल में ख़राब हुई लेकिन इससे पहले भी ख़राब हो चुकी है और मुमकिन है कि बाद में भी ख़राब हो। इसी तरह से मिस्री अपने हाकिम को कत्ल कर देंगे, तो मिस्रियों ने पहले भी अपने हाकिम को कत्ल किया, और आज के दौर में अनवारुस सादात को खालिद इस्लाम बोली ने कत्ल किया। तो मुमकिन है कि उस वक्त जब कत्ल किया गया हो मिस्र के हाकिम को तो लोग समझ रहे हों कि ये एक अलामत है, लेकिन ये अलामत अब भी ज़ाहिर हुई है और मुमकिन है कि इसके बाद भी ज़ाहिर हो। यानी आज कत्ल से कुछ अरसे पहले कत्ल किया गया अनवारुस सादात को, लेकिन मुमकिन है कि अब इस हाकिम को यानी सीसी को या इनके बाद आने वाले हाकिम को कत्ल किया जाए। बस कत्ल हाकिम मिस्र यानी हाकिम मिस्र का कत्ल होना ये एक अलामत है, ज़हूर से पहले होगी लेकिन गैर हतमी है, और इसके बारे में कन्फ्यूजन सा रहेगा कि अब जो मिस्री के हाकिम कत्ल हुआ है ये अलामत इस वक्त पूरी हुई है या नहीं। तो इन मौज़ूआत को हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अलामतों में से जो उमूमी अलामात हैं उनमें से कुछ अलामतें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक़ है ज़मीन व आसमान से या निज़ाम शमसी से।
زمین و آسمان سے یا نظام شمسی سے۔ انشاءاللہ ان تمام علامات کو کیٹیگری وائز ہم ڈسکس کریں گے۔ مثال کے طور پر ظہور سے پہلے ایران، عراق، مصر، یمن، شام، اسی طرح سے سفیانی کے بارے میں ڈسکشن، یمانی کے بارے میں ڈسکشن، خراسانی کے بارے میں ڈسکشن، مصری، اسی طرح سے اوف سلمی، شیسبانی، قزوینی، تو یہ مختلف افراد ہیں کہ ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ لیکن جو سب سے بڑی غلطی ہے کہ جو اس وقت بعض لوگ کر رہے ہیں، یا ایک حاکم کے جس کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کی موت کے بعد فرج ہوگا۔ اب فرج سے دو مرادیں ہیں، یعنی خود ظہور امام زمان علیہ السلام، دوسرا یہ کہ مومنین کا سکون، یہ دونوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں۔ بس یہ حاکم کون ہوگا، یہ عبداللہ کون سا ہے، یہ عبداللہ یہ والا ہے، یا یہ عبداللہ بنو امیہ بنو عباس کا جو آخری حاکم تھا وہ ہے عبداللہ، یا کوئی اور عبداللہ ہوگا۔ بس یہاں پر تطبیق کرنا جائز نہیں ہے کہ جو اس وقت بعض نادان لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عبدالعزیز کہ جو بادشاہ تھا سعودی خاندان کا، اس کی موت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہی وہ عبداللہ ہے اور اس کے بعد امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یعنی کیا غلط ہے؟ یہ کہنا کہ یہی وہ عبداللہ ہے، بلکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ممکن ہے یہ عبداللہ ہو اور ممکن ہے کوئی اور عبداللہ ہو، ممکن ہے کنگ آف جارڈن ہو عبداللہ کنگ آف جارڈن، اور ممکن ہے یہ بھی نہ ہو کوئی اور ہو۔ ہدف کیا ہے ان روایتوں کو بیان کرنے کا؟ کیوں معصومین علیہ السلام نے روایتیں بیان کی؟ تو جواب یہ ہے تاکہ مومنین تیار ہوں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اگر ہم تیار ہو گئے ظہور نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے اگر تیار ہو گئے ظہور ہو گیا اور تیار ہو گئے ظہور نہیں ہوا تو ہمارا ہی فائدہ ہے کہ تیار ہو گئے اور دیندار ہو گئے۔ اب اگر مر گئے تو انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے لیے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اگر ظہور ہو گیا تو بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو ممکن ایک اصل ہدف یہی ہو کہ مومنین تیار ہوں، گناہ سے بچیں، تیار ہوں، راہ ہموار کریں۔ اسی طرح سے ڈسکشن ہوتا ہے علائم ظہور، یعنی ظہور کی علامتیں، اور اسی طرح سے شرائط ظہور، شرائط ظہور اور علائم ظہور۔ اب اس کے لیے مثال یہ سمجھیں کہ کام انجام پائے اس کے لیے راہ ہموار ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے راہ ہموار ہونی چاہیے، لوگ ان کے طرفدار ہوں، ان کے ماننے والوں کی کثرت ہو، یہ کام اسے کہا جائے گا یہ شرائط ظہور ہوں، زمین ہموار ہو۔ پھر جب یہ زمین ہموار ہو جائے گی ان کے ظہور کے لیے تو کبھی آسمان میں، کبھی زمین میں، کبھی سمندروں میں، کبھی کسی اور طریقے سے، کبھی معاشرے میں کچھ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ تو ہمیں علامتوں پہ بھی توجہ دینی چاہیے اور ساتھ میں شرائط پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مومنین تیار ہوں۔ تو ہمیں شرائط پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے کہ ہم تیار ہوں، راہ ہموار کریں، تبلیغ کریں، امام زمان علیہ السلام کے ماننے والوں میں اضافہ ہو۔ جتنے بھی اسکولز کالج ہیں یورپ میں، امریکہ میں، اسی طرح سے اور دنیا کے ممالک میں، وہاں پر مومنین بھی تبلیغ کا کام انجام دیں۔ یہ شرم کی بات ہے کہ معاویہ اور یزید کے ماننے والے تو تبلیغ کریں، ان کے نظریات کا پرچار کریں، اور اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ تبلیغ میں سست ہوں۔ البتہ سستی کی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اہل بیت صراط مستقیم ہیں،
اور جب ہم ان کے لیے کام کریں گے تو شیطان ہمیں روکے گا، اور جب دشمن اہل بیت کے لیے کوئی کام کرے گا تو شیطان اپریشیٹ کرے گا انہیں۔ تو وجہ تو ہے کہ جب ہم کام کریں گے اہل بیت کے لیے تو ہمارے لیے شیطان پرابلم کریٹ کرے گا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ جناب سلمان، جناب مقداد، جناب ابو ذر، جناب میثم تمار، جناب حجر بن عدی کہ جن کو دوسرے طریقے سے بھی تلفظ کیا جاتا ہے نام کو، حجر بن عدی، عمرو بن حمق خزائی، جناب ابو ایوب انصاری، جناب ابو دجانہ، یہ جو اصحاب تھے کہ جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت علیہم السلام کے طرفدار تھے، ہم ان کی راہ پہ چلیں، اصحاب اہل بیت علیہم السلام کی راہ پہ چلیں۔ بے شک مصائب آئیں گے، بے شک مشکلات آئیں گی، لیکن ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ زمین پر فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرزند مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، فرزند حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا یعنی امام زمان علیہ السلام کی حکومت ہوگی، لیکن اس کے لیے ہمیں راہ بھی ہموار کرنی ہوگی، اور راہ ہمیں ہموار کرنی ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ واجبات پر عمل کریں، حرام سے بچیں، اور اہل بیت علیہم السلام کے نظریے کو پھیلائیں، اور اہل بیت علیہم السلام کے مددگاروں میں اضافہ کریں، یعنی تبلیغ کریں اور اہل بیت کے ماننے والوں میں اضافہ کریں، یعنی عام پبلک کو اہل بیت علیہم السلام کی جانب دعوت دیں۔ تو یہ مختلف علامتیں ہیں، ان علامات کو انشاءاللہ کچھ روایتیں بھی ہم پڑھیں گے آخر میں، لیکن اس وقت ہمارا ارادہ یہ ہے کہ مختلف ٹاپکس پر روایتیں جو ہیں ائمہ معصومین علیہم السلام سے نقل ہوئیں انہیں ہم بیان کریں۔ اسی طرح سے ایک موضوع یہ کہ ظہور سے پہلے حالات سخت ہوں گے اور غربال چلے گی، غربال سے مراد چھلنی چلے گی، خالص کو غیر خالص سے الگ کیا جائے گا، اور خالص کو جو غیر خالص سے الگ کیا جائے گا وہ ہوگا طریقہ مصائب کے ذریعے سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب اس آیت میں جو مفہوم ہے وہ وسعت کے ساتھ ہے، لیکن اس کی ایک تفسیر بیان ہوئی ہے ظہور سے پہلے کے حالات اور واقعات کی جانب کہ اس وقت مومنین کا امتحان ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں، مالوں اور ثمرات کے ضائع ہونے کے ذریعے سے۔ کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ کہ جن کا عقیدہ ہوگا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور ہمیں اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ اور کامیاب کون ہوں گے؟ جو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ کو پہچانتے ہوں۔ اور صراط خداوند تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ روایات میں نقل ہوا صراط المستقیم ای صراط اللہ، اللہ کی راہ، صراط المستقیم ای صراط الانبیاء یعنی انبیاء کی راہ، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اللہ کی راہ کون سی ہے؟ جو انبیاء کی راہ ہے۔ صراط المستقیم ای صراط محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ کی راہ۔ اب یہاں پہ کہا جائے گا اصل میں تو صراط مستقیم اللہ کی راہ ہے، لیکن اللہ کی راہ کون سی راہ ہے دنیا میں؟ انبیاء کے دور میں وہ صراط مستقیم ہے۔ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صراط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ پھر آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے 12 خلفاء اور جانشینوں یعنی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام زمان علیہم الصلاۃ والسلام، ان سب کی راہ صراط مستقیم ہے۔
ظہور کے زمانے میں صراط مستقیم کیا ہوگی کہ جب ہم انشاءاللہ کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں کامیاب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں واجبات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ اس وقت کامیابی کی راہ ہوگی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام، کہ جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا کہ اللہ کی راہ کو اور دین کو غلبہ نصیب ہوگا۔ اور یہ دین کا غلبہ کسی بھی دور میں پوری دنیا پر نہیں ہوا، یہ دین کا غلبہ پوری دنیا پر ہوگا فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام کے ذریعے سے۔ لیکن اس کے لیے زحمتیں اٹھانا پڑیں گی، مشکلات ہوں گی، پرابلم ہوں گے، بہت ساری مشکلات ہوں گی کہ جنہیں ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ بعض روایتوں میں بیان ہوا کہ اس زمانے میں جو خالص مومنین ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو ایک روایت میں نقل ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا۔ اب آپ ارشاد فرما رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یا علی اعجب الناس ایمانا واعظمهم یقینا قوم یکونون فی آخر الزمان۔ اے علی، ایمان کے اعتبار سے عجیب ترین لوگ، اور یقین میں بہت ہی عظیم مقام پر فائز ایک گروہ ہوگا، ایک قوم ہوگی، لوگ ہوں گے۔ کب ہوں گے؟ یکونون فی آخر الزمان، یہ آخر زمان میں ہوں گے۔ لم یلحق النبی، انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا ہوگا، نبی سے ملحق یا نبی سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی ہوگی۔ وحجب عنہم الحجت، اور حجت خدا یعنی امام بھی غیبت میں ہوگا۔ آمنوا بسواد علی بیاض، اور وہ ایمان لائیں گے سیاہی کو سفیدی پر دیکھ کر۔ سیاہی کو سفیدی پر دیکھ کر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا، امام کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن انہوں نے جانا ہوگا اللہ کے بارے میں، نبی کے انبیاء کے بارے میں، اور ائمہ علیہم السلام کے بارے میں، اور دین کے بارے میں کتاب کے ذریعے سے، سیاہی کے ذریعے سے کہ جو سفیدی پر ہو، یعنی لکھائی کے ذریعے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت میں واضح ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں جو لوگ دین پر عمل کریں گے، جبکہ انہوں نے نہ نبی کو دیکھا ہوگا، نہ ائمہ کو دیکھا ہوگا، بلکہ لکھائی کو دیکھا ہوگا، وہ لوگ عظیم ترین لوگ ہوں گے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ یہی وہ زمانہ ہے، یعنی غیبت کبریٰ کا زمانہ، آخر زمانہ۔ لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ ظہور کب ہوگا۔ ممکن ہے کہ 2 سال لگیں، ممکن ہے 20 سال لگیں، ممکن ہے 200 سال لگیں، اور ممکن ہے اس سے زیادہ۔ ظہور کو کوئی بھی معین نہیں کر سکتا، اور روایتوں میں کثرت سے مذمت ہوئی ہے، اور واضح کہا ہے ائمہ علیہم السلام نے، واضح ارشاد فرمایا ہے، کذب الوقاتون، جھوٹ بولتے ہیں کہ جو ظہور کے وقت کو معین کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آخر زمانے میں مومنین کی کچھ فضیلتوں کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔